शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश में आप सबको मरहबा कहते हैं। बुलाते हैं हमारे इस्लामी भाइयों को। सरदाराबाद और बाबुल मदीना के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ ताकि मुकाबले का आगाज़ किया जा सके। हमारे साथ माशाअल्लाह हमारे आबिद भाई भी मौजूद हैं, वो भी हमें कुछ बताएंगे कि ये सरदाराबाद की आज दूसरी टीम के इस्लामी भाई भी आज हमारे साथ हैं। याद रहे कि सरदाराबाद की एक टीम जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी है। अब देखना यह है कि ये तलबा भी हमारे साथ आगे जाते हैं या वापस सरदाराबाद जाते हैं। बाबुल मदीना के भी एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है, बल्कि दूसरी टीम जो ज़हनी आजमाइश सीज़न 1 के विनर थे वो भी आगे पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं बाबुल मदीना की तीसरी टीम आज क्या पेश करते हैं। आबिद भाई क्या कहेंगे? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोनों ही टीमों की बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा, और जो हमारे सरदाराबाद से मदनी मुन्ने आए हैं, इनमें से एक मदनी मुन्ने हैं कि जब उनका पैकेज चलेगा और वो एक गुफ्तगू बड़ी अच्छे अंदाज से फरमाते हैं कि वो अपने मदरसुल मदीना के तालिब इल्म में और मदरसे का जदवल बहुत ही जोशीला अंदाज में बयान करते हैं। सरदाराबाद के तलबा हम तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा था कि अनकरीब हम आ रहे हैं आपके शहर में। सरदाराबाद फैसलाबाद में मौजूद हैं। अजान की इब्तिदा किस सन हिजरी में हुई? एक सन हिजरी में। एक सन हिजरी। एक सन हिजरी में। एक सन हिजरी में। 3 सन हिजरी में। 30। 3 सन हिजरी में। अजान की इब्तिदा एक सन हिजरी में हुई। दूसरे सेगमेंट की जानिब आप कामयाब हो गए। ज़हनी आजमाइश सीजन 3 का ये सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। ये मेरे पास एक रिसाला है। रिसाले का नाम क्या है? मुन्ने की लाश। मुन्ने की लाश। आप किस अंदाज से इस रिसाले का तारुफ पेश करेंगे? अमीर अहले सुन्नत का ये नया रिसाला तशरीफ लाया है। इसमें अमीर अहले सुन्नत ने गौसे आज़म के बारे में बहुत सारी करामात और बहुत सारे उनके वाक़यात तारीफ फरमाए हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, तमाम इस्लामी भाई इसे खरीदने की नीयत फरमाएं और इसे लंगर करने की भी कोशिश करें। मदनी चैनल पे आपको देखा जा रहा है, अब आप किस तरीके से अपने मदरसे का तारुफ पेश करेंगे? नाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपने मदनी मुन्नों को हमारे मदरसे में दाखिल करवाइए। उनकी इस अंदाज से तरबियत की आती है, इस अंदाज से तरबियत की आती है। 7 बजे से 3 बजे तक मदनी मुन्ने क्या करते हैं? जवाब दीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपने मदनी मुन्नों को हमारे मदरसतुल मदीना ज़ैनब मस्जिद में दाखिल करवाइए। उनके वहाँ मदनी मुन्नों की बहुत अच्छी तरह तरबियत होती है। 7 बजे वहाँ दुआ मदीना होती है। दुआ मदीना पर तिलावत होती है, फिर नाते महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, फिर मदीना की दुआ होती है, और जोश फिर हाफिज बनने के लिए दुआ की जाती है, फिर सदर आलिया कादिरा पढ़ा जाता है, फिर सलाम पढ़ा जाता है, फिर नारे लगाए जाते हैं कि हमारा मदनी मकसद क्या है। बच्चे कहते हैं मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सर मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, फिर कहते हैं गिबत के खिलाफ जारी रहेगी, हम तो गिबत करे ना सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं मोहब्बतों के चोर, बच्चे कहते हैं चुगलखोर, फिर कहते हैं कुफला मदीना लगा रहेगा। मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं सर पे इमाम सदा रहेगा। फिर मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं मस्जिद बदली जारी रहेगी। फिर कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं शैतान के खिलाफ जारी रहेगी। फिर कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर हमारे नाज़िम साहब दुआ फरमाते हैं, फिर सारे मदनी मुन्ने पर दर्जों में चल जाते हैं। बताइए ये किन बुजुर्ग का फरमान है? अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हज़रत का सवाल बताओ। अगर वो मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे मोहम्मद रसूलुल्लाह पाएगा। सुभान अल्लाह। टोटल नंबर जो हुए हैं। अच्छा जनाब, वैसे अब आबिद भाई ये बताएं, ये मदनी मुन्ने आपका नाम क्या है बेटा? अब्दुल कय्यूम।
عبد القیوم بھائی تو چلے بیان کر رہے تھے، آپ ساتھ ساتھ ان کے کیا کر رہے تھے؟ اتنی گرے لگا رہے تھے آپ، کیا چاہ کیا رہے تھے آپ؟ بہرحال یہ بیان بھی کرتے ہیں اور جواب بھی صحیح دیے انہوں نے جب بھی یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ضرور بتاتا چلوں، آپ نے چونکہ ایک مقابلہ کرنا تھا اور ان کو ٹیسٹ کرنا تھا ان کے کانفیڈنس کو، یقیناً یہاں تقریری مقابلے کے ذریعے طلباء نہیں پہنچے، یہ ذہنی آزمائش کے مختلف سیگمنٹس ہوئے ہوں گے، اور ہمارا جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو بیان کا انداز ہے، آپ نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہوگا کہ قبلہ امیر اہل سنت جو ہے وہ بہت جوشیلا یا وہ مقررانہ انداز نہیں، بلکہ بڑا سمجھانے والا، بڑا دل میں اتر جانے والا انداز ہوتا ہے، اور وہی بیان کا انداز ہمیں اختیار کرنا ہے، امیر اہل سنت کو، نگران شورا کو فالو کرنا ہے۔ میں نے مدنی منع کی ایک عادت بڑی اچھی دیکھی، جب آپ وہ بیان کر بھی رہے تھے تو ان کی نگاہیں نیچی تھیں، اور ماشاءاللہ یہ ہم سب کی عادت ہونی چاہیے، پوری کوشش کریں آج کل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالخصوص، بہت عرصے سے ہے مگر بالخصوص جو ہے وہ نیچی نگاہوں کی تحریک چلی ہوئی ہے، کفل مدینہ لگانے کی تحریک لگی ہوئی ہے۔ تو عبد القیوم بھائی سے بیان سننے کی بجائے کچھ نعرے لگوا لیتے ہیں، تو ذرا کچھ اچھے سے نعرے لگائیں بھائی، کیسے نعرے لگاتے ہیں مدرسے میں؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، سر پہ عمامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیاس نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقی طلباء بھی اپنا تعارف کرائیں۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد طیب اویس اتاری۔ ماشاءاللہ، سید صاحب بھی آئے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد زین رضا اتاری۔ محمد زین رضا اتاری۔ سردار آباد کے طلباء، باب المدینہ کے طلباء بھی موجود ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باب المدینہ کے طلباء ہم تک کیسے پہنچے، کس طرح مقابلوں سے گزر کر آج یہاں تک آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 1 دیکھا، 2 دیکھنے کی سعادت حاصل کی، تو الحمدللہ عز و جل اب شروع ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 3۔ بتائیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3 شہزادیاں۔ 4 شہزادیاں 3 یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت، آپ کیا جواب دیں؟ اعلیٰ حضرت۔ ہمارے ان طلباء نے جو ہے درست جواب دیا، ماشاءاللہ مبارک، آپ دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے، سبحان اللہ۔ اب شروع ہونے جا رہا ہے دوسرا سیگمنٹ کہ تمام طلباء کو 12 منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے گا، 12 منٹ کے اندر آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، دوسرے سیگمنٹ کا ریزلٹ آ چکا ہے۔ یہ وہ ذہین خوش نصیب طلباء ہیں اور آپ کو مبارک ہو کہ اب آپ تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ۔ ابو قاسم۔ ابو قاسم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو قاسم۔ آخری مدنی منع کس کا نام ہوگا آخر میں؟ ان کے نام کے معنی خوشی۔ محمد نوید اتاری ول محمد شوکت اتاری، جن کا انتخاب ہوا اور چوتھے سیگمنٹ کی جانب یہ بڑھ چکے ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ۔ بغدادی، آخری سوالات ہیں، جوش بڑھانا پڑے گا لیکن ہوش کے ساتھ۔ سفر کی دعا سنا اجمیری۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ باب المدینہ کراچی بغدادی نے 22 نمبر حاصل کرے اور باب المدینہ کراچی اجمیری نے 29 نمبر حاصل کرے۔ آگے کی جانب جو بڑھ چکے ہیں باب المدینہ کراچی اجمیری والے، سبحان اللہ۔ شروع کرتے ہیں ہم سیگمنٹ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے۔ باب المدینہ کراچی اور سردار آباد کے اسلامی بھائی آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، کیا کہیں گے بیٹا، کیسے جذبات ہیں آپ کے باب المدینہ پہنچ کر؟ کیا اچھی اچھی نیتیں کی ہیں آپ نے، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ ہماری ادھر آنے کی یہ نیت ہے کہ بابا جان کی زیارت، نیک لوگوں کی صحبت اور علم دین کا خزانہ حاصل کریں گے اور اللہ ذرا کی رضا پر راضی رہیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پچھلے مدنی مذاکرے کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں
کہ نیت کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، کسی کو جتانے کسی کو ہرانے نہیں آئے، مقابلہ اس لیے نہیں کہ سامنے والے کو دکھی کر دیں۔ بہت اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ آپ کا، یہی جذبہ میں امید رکھتا ہوں کہ باب المدینہ کراچی والوں کا ہوگا۔ علم دین دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچایا جائے، انہی جذبات کے تحت، انہی کوششوں کے تحت ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ایک ڈائری بنائیے، قلم اٹھائیے، سوال بھی لکھیے، جواب بھی لکھیے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اس طرف کے اسلامی بھائی ہیں وہ سردار آباد والوں کے ساتھی ہو جائیں، اس طرف کے اسلامی بھائی باب المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور صحیح جواب دینے پر ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے؟ اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں آپ کی یہ آواز کی جو ردم ہے، یہ ساؤنڈ جو ہے کب تک برقرار رہتا ہے۔ تو خوب نیکیوں کمانے کی نیت سے آپ بھی ذکر اللہ کرتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ جواب دیجئے سوال کا۔ اس راؤنڈ میں 10 سوال آپ سے کیے جائیں گے، ہر سوال پر 2 نمبر دیے جائیں گے، غلط جواب دینے پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلا سوال یہ بتائیے، سب سے پہلے کس نے کس کو سلام کیا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو سلام کیا، جواب بالکل درست ہے۔ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بالتصریح واضح طور پر موجود ہے؟ وہ کتنے انبیاء کرام ہیں؟ 26 انبیاء کرام۔ اگلا سوال اگر یہ کر لوں کہ ان 26 کے نام سنائیے، نہیں کروں گا، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے جنتی لاٹھی، یہ کس لاٹھی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے، جسے عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جسے عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے، اسے جنتی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال، حاملین عرش فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کی حیت بتائیں، ان کا حلیہ کیا ہے، وہ کس طرح کے ہیں؟ ان کی گردن عرش پہ لگتی ہوگی اور ان کا ایک قدم زمین کے نچلے حصے سے متصل ہوگا۔ اس کے قدم سب سے نچلی زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عرش سے متصل ہے، جواب درست ہے۔ 2 سوال، دونوں صحیح جواب۔ تیسرا سوال سردار آباد کے اسلامی بات سے، انبیاء کرام پر وحی کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ انبیاء کرام پر وحی کس زبان میں نازل ہوتی تھی؟ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی، اور بعد میں وہ پھر اپنی امتوں کے لیے ان کی زبان میں ان کا ترجمہ کر دیتے۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ کئی انبیاء ان کی قوم کی زبانیں مختلف تھی، مگر جب بھی وحی نازل ہوتی وہ عربی زبان میں نازل ہوتی، اور انبیاء اپنی قوم کے لیے ان کی زبانوں میں اس کا ترجمہ فرما دیا کرتے، جواب بالکل درست ہے۔ کچھ بات جن کی بھی کرتے ہیں۔ عفریت جو سب سے خطرناک جن ہے، بتائیے اس سے حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ بہنی آزمائش میں آپ کو جنات سے حفاظت کا بھی طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی کے ذریعے عفریت جن سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لینے سے عفریت جن سے حفاظت ہوگی، جواب بالکل درست ہے۔ چوتھا سوال سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے، ایک بار فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 خوشخبریاں لے کر آئے تھے، بتائیے وہ 2 خوشخبریاں کیا تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خوشخبری، اور دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے عرصے تک کفار کو ہدایت کی تعلیم فرمائی؟ 950 سال تک۔ وہ مبلغین جنہیں 12 ماہ کے قافلے کا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں 12 ماہ، 1 سال جناب نیکی کی دعوت دی جائے۔ کچھ لوگ 5-7 سال دین کی خدمت کر لیں تو پھولے نہیں سماتے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک
کفار کو ہدایت کی تعلیم فرمائی؟ جواب بالکل درست ہے۔ اس میں ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی 26 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے، نہ ہو سکے تو کم از کم 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار فرمائیں۔ 5واں سوال، سفر کریں گے انشاءاللہ؟ اونٹنی کا معجزہ دکھانے والے پیغمبر کا اسم گرامی بتائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے۔ 5واں سوال باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، احادیث میں چھپکلیاں مارنے کے بارے میں کیوں فرمایا گیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں چھپکلی مارنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونکے مارتی تھی آگ جلانے کے لیے، آگ کو روشن کرنے کے لیے وہ پھونکے مارا کرتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اس لیے اسے مارنے کا حکم فرمایا گیا۔ جواب بالکل درست ہے۔ 6واں سوال، یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام کی بنیاد رکھی گئی، جواب بالکل درست ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے کون سا قبیلہ مکہ پاک میں آیا اور وہیں آباد ہو گیا؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی اس کا جواب بڑا معلوماتی ہوگا۔ بنو جرہم۔ بنو جرہم یہ وہ قبیلہ تھا جب بی بی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام وہاں موجود تھے، اس کے بعد مکہ پاک پہنچا، وہیں آباد ہو گیا اور مکے کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جواب بالکل درست ہے۔ واقعی زبردست تیاری ہے۔ وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ قیامت کے روز جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا؟ قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ الامان والافیز، جہنم کو اس طرح لگاموں کے ذریعے لایا جائے گا، جواب بالکل درست ہے۔ 8واں سوال، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا گیا تو اس کا بچہ کہاں چلا گیا؟ اس کا بچہ زالو قطار رویا یہاں تک کہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ اس کا بچہ زاروں کتار رویا یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اب باری ہے اگلے سوال کی۔ سورہ واقعہ بہت سارے فضائل ہیں، کوئی ایک فضیلت بیان کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شب میں سورہ واقعہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر شب پڑھے وہ فاقہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ، قرآن پاک کی صورتوں کے کتنے فضائل ہیں، مگر ہمارے پاس وقت ہے اخبارات پڑھنے کے لیے، انٹرنیٹ پر سوشل ویب سائٹ پر گزارنے کے لیے بڑا وقت ہے، میسیجنگ کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، وقت نہیں تو تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ روزانہ تلاوت قرآن کیجئے، ضرور کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے، یہ بھی نیت فرما لیجئے۔ باری ہے یہاں موجود ہمارے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے۔ ابرہا نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے لشکر کے ساتھ جو ہاتھی بھیجا تھا، اس ہاتھی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جب لشکر جو تھا ابرہا نے جو بھیجا تھا، اس کے ساتھ جو ہاتھی بھیجا تھا، جب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں چلتا تھا، اگر کسی اور سمت چلاتے تو وہ چل جاتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ محمود۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب کعبے کی طرف چلاتے تو وہ نہ چلتا، اس کا رخ تبدیل کرتے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا، اور اس نے لشکر کے ساتھ کعبے شریف پر حملہ نہ کیا۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو واپس آ کر اپنے والد سے کیا جھوٹ بولا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے کہا کہ اسے بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ آخری سوال اس راؤنڈ کا، اس دور کا، سب سے پہلے گھوڑوں پر سواری کرنے والے شخص کا نام بتائیں۔
مدنی چینل کے ناظرین کو ایسے جوابات دینے پر تو ہمیں فیس لینی چاہیے. ایسی معلومات جو کبھی نہ سنی ہوں گی. گھڑ سواری دنیا بھر میں ہوتی ہے مگر آج آپ کو یہ پتا چلنے والا ہے کہ وہ کون ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گھڑ سواری کی. نام بتائیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان قرآن پاک کی اس سورت کو دلہن کہا جاتا ہے. بتائیے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ جب کفار یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تو یہ سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی. اس کا شان نزول یہ ہے، سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا رحمان خدا سکھاتا ہے. رحمان نے قرآن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھایا. کفار یہ کہا کرتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ بشر انہیں سکھاتا ہے، کوئی آدمی سکھاتا ہے. ذرا غور کیجئے، نبی پاک پر اعتراض لوگ کرتے، جواب رب ارشاد فرمایا کرتا ہے. جواب میں قرآنی آیتوں کا نزول ہوتا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ دور مکمل ہوا. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. باب المدینہ کراچی اور سردار آباد مدنی کہاں پہنچے ہیں؟ جی جناب، 10 سوال، سارے صحیح جواب. 20 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اور مقابلہ آج بھی لگتا ہے کہ بہت ٹف ہونے جا رہا ہے. چلتے ہیں اگلے دور کی طرف. شعر مکمل کیجئے. آپ تیار ہیں؟ ایک نمبر دیا جائے گا. غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. پہلا شعر آپ کو سنایا جائے. بنا شائی کے قافلہ یا الہی. نانے کی دعوت میں سستی ہم اس سے بنا شائی کے قافلہ یا الہی. بنا شائی کے قافلہ یا الہی. جواب بالکل درست ہے. عبد القیوم نے شعر زبردست یاد کیے ہیں. جی جناب. واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا. واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا. واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو پیچھے نہ ہٹنا کبھی اے پیارے مبلغ. شیطان کے ہر وار کو تو ناکام بنا دے. شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تیرے احسان کروڑوں ہیں، ہو یہ بھی احسان. تیرے احسان کروڑوں ہیں، ہو یہ بھی احسان. تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں. جلوہ میں شہنشاہ مدینہ کا دیکھوں. یا خدا نزعہ میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں. تھوڑی سی غلطی ہے لیکن ہم اس کو درست، ہم آپ ویسے ہی ایک نمبر ہے، ہم آدھا دے نہیں سکتے. جی جناب. سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے. سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں. شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. جواب بالکل درست ہے. جناب. باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جواب بالکل درست ہے. چوتھا شعر. یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا. دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. آپ نے مانگی ہے اجازت رسول پاک سے. اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری عطا فرمائے. دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. جواب درست ہے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل. نظر میں میری بس سمائے مدینہ. نظر میں میری بس سمائے مدینہ. جواب یہ بھی درست ہے. آخری شعر. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن. کیا بات ہے میرے رضا. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا. جنت جو ہے اس لیے خوش ہے
کہ ایک دن نبی کے خدام کی خدمت اس کی قسمت بن جانی ہے. کیا رضا اعلیٰ حضرت کی بات ہے. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کی باری. مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں. پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا. پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی تیاری ماشاءاللہ. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں کہ اب مقابلہ کہاں پہنچا ہے. دکھائیے ذرا ہمیں اسکور بورڈ. 25 نمبر ہیں سردار آباد والوں کے. باب المدینہ والے 1 نمبر پیچھے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے یہ مقابلہ بڑی جلدی پلٹا کھاتا ہے. آج دیکھنا یہ ہے کہ نوید لے کر گھر جاتے ہیں یا عبد القیوم کا جوش ہمیں آگے لے کر جاتا ہے. اب یہ وقت بتائے گا. اب تیسرا دور جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. اس میں آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے اور ان اشاروں کے ذریعے آپ نے پہنچنا ہے شخصیت تک. پہلے اشارے میں جواب دے دیں گے تو 5 نمبر. ایک اور اشارہ مانگیں گے ہم دے دیں گے مگر 4 نمبر ملیں گے. تیسرے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں آپ کو 3 نمبر ملیں گے اور چوتھے اشارے پر 1 نمبر. یاد رہے غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا، لہٰذا مشورہ کیجئے. کنفرم نہ ہو تو ایک اور اشارہ لے لیجئے. جلد بازی نہیں کرنی ہے. آپ سے سوال کیا جائے، پہلا اشارہ دیا جائے. آپ کا تعلق ہند سے ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ بھی دیا جائے. آپ نے لاکھوں لوگ مسلمان کیے. غور سے توجہ سے مشورہ کر کے جواب دینا ہے. چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں. تیسرا اشارہ. سلسلہ چشت کے عظیم پیشوا خواجہ غریب نواز. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ پہ 90 لاکھ کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. آج بھی میرے خواجہ کی حکومت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں پر ہے. بالکل جواب درست ہے. 3 اشاروں میں چونکہ پہنچے 3 نمبر حاصل کیے. مجھے لگ رہا تھا اب دوسرے اشارے پر جواب دے دیں گے، لیکن بہرحال باری ہے باب المدینہ والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کا تعلق ہے. دوسرا اشارہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے خوشی اور غمی میں بڑا ساتھ دیا. تیسرا اشارہ. ان کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ہماری امی حضور سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اچھا کیا انہوں نے کانفیڈنٹ ہونے کے لیے. دونوں طرف میں نے دیکھا کہ دوسرے اشارے میں کافی قریب پہنچ چکے تھے مگر رسک نہیں لیا. تیسرا اشارہ لیا، اپنے معاملے کو اور مضبوط کیا اور پھر جواب دیا. دکھائیے اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. باب المدینہ والے کہاں ہیں، سردار آباد والے کہاں ہیں؟ جی مقابلہ 1 نمبر سے اب بھی سردار آباد والے آگے ہیں 28 نمبر اور اب 27 نمبر پر ہیں باب المدینہ والے. مدنی گلدستہ دیکھنا ہے، بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوال کرنا ہے. تیار ہیں آپ؟ توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا. جھوم جاؤ حجیوں کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے 50 مرتبہ طواف کیا
गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी माँ से पैदा हुआ। शदीद गर्मी में तवाफ की फजीलत समाअत फरमाइए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने खामोश जिक्र इलाही के साथ शिद्दत गर्मी में तवाफ इस तरह किया, न कलाम किया न किसी को ईज़ा दी, और हर शौक यानी फेरे पर इस्तिलाम किया, तो हर कदम पर 70,000 नेकियां लिखी जाएंगी, 70,000 गुनाह मिटाए जाएंगे और 70,000 दर्जे बुलंद होंगे। इंशाअल्लाह हम नियत करते हैं कि हम गर्मी में भी तवाफ करेंगे, फुले मदीना लगा कर तवाफ करेंगे। मदीने जाना है तो इस तरह जाए, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना होके जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना होकर जाऊं। एक तीसरी नियत करते हैं, इंशाअल्लाह बारिश में ही तवाफ करेंगे। इसकी फजीलत सुन ले ताकि शौक बढ़ जाए और ये नियत पक्की हो जाए। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह सआदत बख्शे, तो हम बरसात में भी तवाफ करेंगे। तो हदीस पाक में जिसने बरसात में तवाफ के 7 चक्कर लगाए उसके साबिका यानी पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये बारिश में तवाफ तो इंशाअल्लाह करेंगे, शरीयत के हुदूद के अंदर रहते हैं, क्योंकि आजकल रश बहुत होता है। इसमें मर्दों और औरतों का इख्तिलाफ बेहतियातियों की वजह से, बेपर्दगियों को खूब गौर कर लेना चाहिए कि कहीं मुस्तहब पर अमल करते करते गुनाहों में ना जा पड़े। हाँ, जिन दिनों भीड़ ना हो, मौका मिलने पर बारिश में तवाफ की सआदत जरूर हासिल करनी चाहिए। मदीने में चलूं, मक्के की गलियों में फिरूं या रब, मैं बारिश में तवाफ़े खाने काबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत मदनी गुलदस्ता। कभी तवाफ़ की बातें, कभी रहमतों के नुज़ूल की बातें। अल्लाह ताला हमें भी मक्का या मुकर्रमा जाकर उस मुबारक घर का तवाफ़ नसीब फरमाए। फिरूं गिरदे काबा पियूं आबे ज़मज़म, फिरूं गिरदे काबा पियूं आबे ज़मज़म, मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना। माशाअल्लाह, मदनी गुलदस्ता देखा, बहुत गौर से देखा होगा। बारी है सरदाराबाद वालों की, याद रहे पहले सवाल पर 3 नंबर और दूसरे सवाल पर 2 नंबर दिए जाएंगे। मुकाबला बहुत सख्त है, कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, मशवरा करके जवाब दीजिएगा। आपसे सवाल यह है कि बताइए, अमीर अहले सुन्नत ने इस गुलदस्ते में एक शेर पढ़ा था, तो शेर सुनाइए। टाइम आपका बेटा खत्म हो गया। उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। चले, बहरहाल बाबुल मदीना वालों की बारी है। ये बताइए कि जिसने खामोश जिक्र इलाही के साथ शिद्दत गर्मी में तवाफ़ इस तरह किया, न कलाम किया, न किसी को तकलीफ़ दी, और हर फेरे पर इस्तिलाम किया, तो हर कदम पर कितनी नेकियां लिखी जाएंगी, कितने गुनाह मिटाए जाएंगे और कितने दर्जे बुलंद होंगे। थोड़ा सा मुश्किल सवाल, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। 70,000 नेकियां मिलेंगी, 70,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और 70,000 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। 70,000 नेकियां मिलेंगी, 70,000 गुनाह माफ होंगे, 70,000 दर्जे बुलंद होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
یہ بتائیے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 120 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ اس مدنی گلدستے میں ایک قبرستان بھی دکھایا گیا تھا، وہ کون سا قبرستان تھا؟ جنت البقی. جنت البقی کا قبرستان دکھایا گیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ مقابلے نے پھر پلٹا کھایا ہے. باب المدینہ کراچی کے طلباء اب آ چکے ہیں 32 نمبر پر. ایک غلطی تھوڑی سی مہنگی پڑ گئی ہے سردار آباد والوں کی، اور سردار آباد کے طلباء ہیں 30 نمبر پر، لیکن یہ فرق بھی تھوڑا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے. چلنا ہے مزارات کی زیارت کرنے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. بزرگوں کا مزار کا دیدار اب ہم ہوگا انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ. آئیے پہلے دیدار کرتے ہیں پھر سوال کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا مزارات اولیاء کے دیدار کی یہ شان ہے، تو مدینہ منورہ جائیں گے تو کیا بات ہوگی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. مزارات دیکھے آپ نے. اب آپ کو کسی ایک مزار شریف کی تصویر دکھائی جائے گی. پہلے اشارے میں اگر آپ نے بھوج لیا تو 5 نمبر حاصل کر لیں گے. آپ چاہتے ہیں مزار شریف کی تصویر کو مزید واضح کیا جائے، مزید واضح کیا جائے گا، مگر 4 نمبر ملیں گے. تیسرا اشارہ چاہیں گے وہ بھی ہم دے دیں گے، 3 نمبر ملیں گے. پورا مزار شریف دیکھنا چاہتے ہیں پورا دکھا دیں گے، 1 نمبر ملے گا. پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو. سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کو مزار شریف کا پہلا اشارہ تصویر دکھائی جائے. جی جناب. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ بہت جلدی مانگ لیا ہے. دوسرا اشارہ دیا جائے بھائی. اب کچھ قریب پہنچے ہیں، کچھ مزار نظر بھی آ رہا ہے. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ بھی دیجئے بھائی. اللہ اللہ. نوح علیہ السلام. انہوں نے کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام. کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح جواب ہے تو انہیں 3 نمبر مل جائیں گے، اور اگر جواب غلط ہوا تو کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ چوتھا اشارہ لیتے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مزار شریف ہمیں کیسے نظر آتا. ذرا پورا مزار شریف ہمیں واضح کر کے بتائیے. اور یہ مزار ہے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. جواب بالکل درست ہے. مشکل سوال تھا مگر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پھر مقابلے میں واپس آ گئے ہیں. اب باب المدینہ والوں کی غلطی انہیں آگے رکھ سکتی ہے، اور باب المدینہ والوں کا جلدی جواب دینا باب المدینہ والوں کو آگے رکھ سکتا ہے. جی پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو. مزار شریف کا پہلا اشارہ دیا جائے، دکھایا جائے مزار شریف، ہمیں پتہ چلے کہ یہ مزار مبارک کس کا ہے. اللہ اللہ. بڑا تڑپاتے ہو بھائی ذہنی آزمائش والوں. اتنا سا حصہ دکھایا. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ بھی دیا جائے. دوسرا اشارہ بھی دیا گیا. کچھ مٹی، کچھ پرانی سی دیوار. مزار. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ بھی دے دیں بھائی. مزید مزار شریف کو واضح کریں. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ. یہ بڑے مشکل مزارات جو بظاہر ہم دیکھتے نہیں ہیں، نارملی ہمارا جانا نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جواب صحیح ہے
تو बाबुल मदीना वाले आगे रहेंगे, और अगर ये जवाब गलत है तो फिर सरदाराबाद वाले आगे हो जाएंगे। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों की दिल की धड़कन तेज़ हो रही होगी। यकीनन मेरे नाजरीन भी कुछ यहाँ भी चेहरे में देख रहा हूँ कि बहुत टेंस फील हो रहा है। देखते हैं कि ये मज़ार मुबारक किसका है। ये मज़ार हजरत सैयदुना उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये तलबा पीछे रहने वाले नहीं, बिल्कुल करीब करीब मुकाबला लेकर जा रहे हैं। आखिरी राउंड से पहले कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सफ़र है, चूंकि अकेले है, एक पड़ाव लेते हैं। आइए मिलकर नाज शरीफ सुनते हैं। सरदाराबाद वालों को कुछ दुआओं की और कुछ आराम की भी हाजत है। आइए मिलकर इंशाअल्लाह। हमारे साथ माशाअल्लाह आरिफ भाई मौजूद हैं, हमें अच्छी सी नाज शरीफ सुनाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम ये अगला दौर आगे लेके चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। मेरी आँखों को दिखा दो, मेरी आँखों को दिखा दो शहीदी का आस्ताना। सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। है वो जालियां सुनहरी मेरी हसरतों का महवर वो संभाला मुझे को देंगे। जो है आमिना के दिल पर मुझे पहुँच कर मदीने मुझे पहुँच कर मदीने नहीं लौट कर
میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روزہ نبی کا، ذرا روزہ نبی کا، مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اور در مصطفیٰ در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، ارے مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی، میرے لب پہ رات دن ہو، میرے لب پہ رات دن ہو، شہ بطحہ کا ترانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اور کوئی کل کا ایک پل
آئیے اس سلسلے کا آخری دور شروع کرتے ہیں. یقیناً سفر ہے مگر اکیلے، اور اس سفر میں چونکہ فائنل جیتنے والے طلباء کو حرمین طیبین کا مدینہ منورہ حاضری کے لیے ٹکٹ پیش کیا جائے گا، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کو بھی. تو یقیناً جذبات بھی ہیں، عقیدتیں بھی ہیں، تمنائیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. اور یہاں میں ان بچوں کے گھر والوں سے، ان بچوں کے احبہ سے سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا، یہاں تک پہنچ جانا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں بہت قریب ہیں، 2 نمبر کا فرق ہے، ظاہر ہے کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہے. دل چھوٹا نہ کیجیے گا. ہم اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں، اور یہی نیتیں لے کر آئے تھے کہ علم دین اچھے انداز میں پہنچائیں. کسی ایک نہیں آگے جانا ہے، تو انشاءاللہ حوصلے میں بھی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلسلہ ہی ضروری نہیں، یاد رکھیں کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. میری دعا ہے، ہمارے ناظرین بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بچوں کو جنہوں نے سلسلے میں حصہ لیا، جو اپنے اپنے شہروں میں حصہ لیا، جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، جو یہاں موجود ہیں، رب کریم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرمائے، عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اب عبد القیوم سے گزارش ہے یہاں آ جائیں، اور ہمارے حسن رضا بیٹا آپ اس طرف آ جائیں. سفر کرنا ہے مگر اکیلے، اور ہم یہ سوائپ اس لیے کرتے ہیں اس طالب علم کو وہاں اور ان کو یہاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ بیچ میں ایک حد رہے، مشورہ ایک دوسرے سے کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. یاد رہے صرف 2 نمبر کا فرق ہے، ایک غلط سب جواب جو ہے وہ مقابلے سے باہر کر سکتا ہے، سامنے والے کی غلطی دوسرے والوں کو آگے پہنچا سکتی ہے. صرف 12 سوالات ہیں، ہر طالب علم سے 2 سوالات ہوں گے، 12 نمبر دکھائے جائیں گے. آئیے راؤنڈ شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. سب سے پہلے باری ہے سردار آباد فیصلہ آباد سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی محمد طیب کی. سید صاحب بھی ہیں. طیب بھائی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 7 نمبر. جی بتائیے 7 نمبر کے پیچھے طیب کے لیے کیا سوال موجود ہے؟ یہ بتائیے جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست ہے، صحیح جواب دے دیا ہے. جی جناب باری ہے محمد زین کی. جی زین بیٹا کون سا نمبر؟ نمبر 8 نمبر. بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال چھپا ہوا ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب یہ بھی درست ہے. سردار آباد والے مقابلے میں پیچھے سے آگے آ رہے ہیں. جی جناب باری ہے اب ہمارے عبد القیوم کی. جی بیٹا 12. دیکھتے ہیں کہ 12 کے پیچھے ان کے لیے کیا چھپا ہوا ہے. یہ بتائیے کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک علیہ رحمہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ. امام مالک وہ عاشق رسول جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مدینہ منورہ میں گزارا، مدینے سے باہر نہ جاتے کہ مجھے مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، مدینے ہی میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مزار ہے. جواب بالکل درست ہے. عبد القیوم کی سانس اٹکی ہوئی تھی، واپس آ گئی، صحیح جواب ہو گیا. اور 6 کے 6 نمبر حاصل کر لیے سردار آباد والوں نے. پھر پیچھے سے آگے آئے ہیں اور باب المدینہ والوں کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ اب باب المدینہ کے داؤد. جی بیٹا آپ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 1. اچھا بتائیے پہلے نمبر کے پیچھے کس کا سوال کیا موجود ہے؟ ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ. یہی 2 دن ہیں؟ 5 دن ہے ٹوٹل. بتائیں نا کون سے 5 ہے؟ 2 کے بعد کیوں رک گئے؟ عید الفطر،
ईद उल फितर का पहला दिन। वक्त आपका ख़त्म हो गया। वाकई 5 दिन भी हैं, ये भी आपने सही कहा, लेकिन 9, 10, 11, 12, 13 कंटिन्यू ये 5 दिन हैं। वो 5 दिन अलग हैं जिसमें रोज़े नहीं रख सकते, उसमें एक ईद उल फितर का दिन है, और 4 ये दिन हैं। हम जवाब सही नहीं मान सकेंगे। चला बाबुल मदीना के अगले इस्लामी भाई नवीद, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 11 नंबर। 11 नंबर बताइए, 11 के पीछे कौन सा सवाल छुपा हुआ है? अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी बहनों के लिए कितने मदनी इनामात का रिसाला मुरत्तब फरमाया है? इस्लामी बहनों के लिए अमीर सुन्नत ने 63 मदनी इनामात का रिसाला मुरत्तब फरमाया। नवीद ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी 2 नंबर चाहिए मुकाबले में वापस आने के लिए, और यहां पर मौजूद हैं हमारे हसन रजा। जी बेटा, कौन सा नंबर? 10। आपने कहा 10 नंबर। जी, 10 नंबर के पीछे बताएं कि कौन सा सवाल मौजूद है। जब हजर अस्वद जन्नत से तशरीफ लाया था तो किस रंग का था? सफेद रंग। इसका नाम ही हजर अस्वद है। अस्वद कहते ही काले को हैं, और आप कह रहे हैं कि सफेद रंग का था। पहले ये पत्थर जब आया तो काले रंग का ना था, लोगों के गुनाहों की वजह से ये सियाह हो गया, इसे हजर अस्वद कहा जाने लगा। ये अबियत था, सफेद था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये है ज़हनी आजमाइश। एक एक सवाल पूछा गया है, मुकाबला ये बराबर पे ले आए हैं। दोनों तरफ के तलबा के 39 नंबर हैं। अब एक गलती किसी को मुकाबले से बाहर कर सकती है। ये मुकाबला वाकई सांस जो है वो हम सबकी बेतरतीब होती जा रही है। मैं खुद सच्ची बात है कि कुछ टेंशन फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस्लामी भाइयों को भी, मदरी मुन्नों को भी कहूँगा कूल डाउन रहें। जो नाजरीन हैं वो भी कूल डाउन रहें। ऐसा ना हो कि जज्बाती आप हो जाएं। ज़ाहिर मुकाबला है, किसी एक ही ने आगे जाना है। बारी है हमारे सैयद साहब की। तैयब भाई जी, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 3 नंबर बताइए, 3 नंबर के पीछे क्या सवाल है? यहां मौजूद मेरे इस्लामी भाई बिल्कुल कुफले मदीना लगा लें। आपने कोई जवाब, कोई बात जबान से नहीं निकालनी। कुर्बानी के मसाइल और फजाइल पर अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा रिसाला तहरीर फरमाया है? अब तक घोड़ेसवार। यार, बात घोड़े सवार की हो रही है। मौजू मैंने पूछा कुर्बानी का है, आप सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। कुर्बानी के मसाइल पर सवाल पूछा गया, इन्होंने जवाब दिया अबलग घोड़े सवार, लेकिन जवाब दुरुस्त दिया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। ऐसा लगता है तैयब ने अपनी जिम्मेदारी अपनी टीम के लिए पूरी कर ली है। अब बोझ है कांधों पर जैन के। जी जैन, नंबर 4। 4 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल मौजूद है? ताजदारे मदनी इनामात का विसाल किस तारीख को हुआ था? वो तारीख बताइए जब ताजदारे मदनी इनामात का विसाल हुआ। उनतीस ज़िकात। उनका विसाल 21 ज़िकादा को हुआ। जवाब दुरुस्त ना हो सका। अब्दुल कय्यूम, आपकी बारी। बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 2। हाँ, 2 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है? बताइए तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे ज्यादा ज़ाहिरी उम्र मुबारक किस नबी ने पाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्दुल कय्यूम ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगर बाबुल मदीना वालों को जीतना है तो तीनों सही जवाब देने होंगे। एक गलती मुकाबले को बराबर कर देगी। मैं मदनी चैनल की मजलिस से गुजारिश करूंगा, अगर मुकाबला बराबर हो गया तो आपके पास फिर क्या इंतजाम है वो पहले से इंतजाम करके रखिए। और अगर बाबुल मदीना वाले 2 गलती कर देते हैं तो आज सरदाराबाद वाले अगले राउंड में जाएंगे। ये मुकाबला शायद मुद्दतों याद रखा जाएगा। बाबुल मदीना के तलबा तैयार हैं। अब आपसे सवाल करना है। 3 ही नंबर बाकी हैं
ان تینوں میں سے کوئی نمبر آپ نے پسند کرنا ہے. بتائیے جناب کون کون سے نمبر باقی ہیں. باری ہے باب المدینہ کے داؤد کی. جی داؤد بھائی 6 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے. سردار آباد والوں کے سر جھک گئے ہیں, شاید ذکر و اذکار اور دعائیں جاری ہیں. 6 نمبر. جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے اور دوزخ کا ایک ہی دروازہ ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں, یہ جواب تو درست ہے, مگر دوزخ کے 7 دروازے ہیں. مدنی چینل کی مجلس بتائے کیا اس راؤنڈ میں ہم آدھے جواب پر, کیونکہ یہ جواب 2 نمبر پر مشتمل تھا, 1 نمبر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ 1 نمبر ان کو دیا جائے گا. اور مقابلہ جناب قریب آ گیا ہے, کیونکہ یہ سوال 2 قسطوں پر تھا, 2 میں سے 1 صحیح جواب انہوں نے دیا ہے, تو 1 نمبر انہیں دیا جا رہا ہے. جی جناب. اللہ اللہ اللہ. باری ہے ہمارے نوید کی. جی نوید 5 یا 9؟ نمبر 5. نمبر 5. بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. عبد الرحمن. مولانا عبد الرحمن صاحب, جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. اب سارا مقابلہ ہے حسن رضا کے اوپر. حسن رضا یہ بتاؤ کیا فیل محسوس کر رہے ہو اس وقت؟ گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچیں جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. ہاں بالکل گھبرانا نہیں ہے, جواب دے پائیں تو بھی ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں نیت ہمیں بتائی تھی کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے, لیکن واقعی یہی وہ جواب ہے جو اس مقابلے کا فیصلہ کرے گا. چلتے ہیں سوال کی طرف. نمبر ان سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ نمبر 1 ہی باقی ہے. بتائیے آخری سوال کیا ہے؟ 1 نمبر کا فرق ہے. باب المدینہ کے اسلامی بھائی صحیح جواب دیتے ہیں تو 44 نمبر پر پہنچ جاتے ہیں, نہیں دیتے ہیں تو باب المدینہ والے گھر چلے جائیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سوال بتائیے. 9 نمبر کے پیچھے سوال ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے, بلکہ میرے پاس آ جائیں. مائک دیجئے مجھے. کچھ یاد آ رہا ہے؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ چلو بھائی مائک دیں بھائی, ہم یہاں سوال پوچھیں گے ان سے. حسن رضا کا جواب اس مقابلے کا فیصلہ کرنے والا ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. یہ کس کا کلام ہے؟ امیر اہل سنت کا. آپ کا نام حسن رضا ہے اور شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ. یہ اس نعت کا مقطع تھا, آخری سوال تھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا اس نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہوتا ہے, وہی مشکل سوال آ گیا اور ہمارے حسن رضا, مولانا حسن رضا خان صاحب کا نام نہ لے سکے اور باب المدینہ والے آج ہم سے جدا ہوں گے. سردار آباد والے ہمارے ساتھ آگے جائیں گے, لیکن مقابلہ بہت خوب کیا. آئیے ہمارے اسلامی بھائی اپنے تحفے لیجئے, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر مقابلوں میں حصہ لیں گے. آ جائیں. آج میں سوچ رہا تھا سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو سید صاحب کیسے پیچھے رہ جائیں گے, تو آج لگتا ہے ان کی یہ نسبت بھی کام آ گئی. جب کریم سے دعا ہے مالک کریم علم دین سیکھنے, اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.